के पाक नाम में आप सब की सलामती हो। मैं यूसुफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। आज से हम अपना बाइबल स्टडी का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ हम यूहन्ना रसूल के पहले आम खत से कर रहे हैं। सवाल ये है कि इसी खत से ही क्यों, इससे पहले बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी किताबें हैं, वहाँ से क्यों नहीं किया। तो इस सवाल का जवाब ये है कि क्योंकि हमारी खिदमत का जो मकसद है वो है गुनाहगारों को खुदा के प्यार के बारे में बताना, और हमारी खिदमत का मकसद रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को खुदा का प्यार के बारे में बताना है। और ये भी नहीं है कि गुनाहगारों को डराना है, बल्कि प्यार को, खुदा के प्यार को उसके प्यारों तक पहुंचाना है, जो हमारी खिदमत का मेन मकसद है। तो इस खत के बारे में जो यूहन्ना रसूल है वो खुदा के प्यार के बारे में बड़ी डिटेल के साथ और बड़ी गहराई के साथ बयान करता है, क्योंकि ये वो रसूल है जिसके बारे में लिखा है कि जिसे खुदा प्यार करता है। तो अंजील में लिखा गया कि वो रसूल जिसको खुदावंद प्यार करता है। तो इसलिए हम इस खत से शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी खिदमत का मेन मकसद है वो उन लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाना है जो खुदा को नहीं जानते या जिन्होंने खुदा के बारे में सुना तो है लेकिन खुदा को नहीं जानते। तो इसलिए हमने इस खत से, यूहन्ना के पहले खत से अपनी बाइबल स्टडी का प्रोग्राम शुरू किया है। तो आइए हम देखते हैं। पहले लिखा है कि यूहन्ना का पहला आम खत। इससे पहले कि हम इसकी स्टडी शुरू करें, हम थोड़ा सा यूहन्ना रसूल के बारे में बयान करेंगे कि वो कौन था। तो जैसा हमने अंजील मुकद्दस में हम जानते हैं कि यूहन्ना रसूल जो है वो अपनी जवानी के शुरू से ही खुदावंद यीशु मसीह को उसने फॉलो करना शुरू कर दिया। वो एक मछली पकड़ने वाला था, जैसे हमने मत्ती 4 बाब और उसकी 22 आयत में उसका जिक्र मिलता है। उसकी माँ का नाम सलूमी था और उसके बाप का नाम जब्दी, और उसका एक भाई था जो वो भी खुदावंद के रसूलों में शामिल था, उसका नाम यकूब था। तो ये उसकी थोड़ी सी फैमिली हिस्ट्री है, क्योंकि जो बाइबल है वो हिस्ट्री बेस है। वो किसी भी चीज़ का जब जिक्र करती है तो उसके बारे में पूरी डिटेल बताती है। ये नहीं है कि ये कोई स्टोरी बेस नहीं है, कोई फेरी टेल स्टोरी नहीं है कि मेरी नानी ने या मेरी दादी ने या मेरे किसी बड़े ने मुझे वो स्टोरी बताई और उसका कोई आगे ना पीछे कुछ नहीं है। तो वो ये स्टोरी नहीं है, बल्कि बाइबल में से आप जो भी देखें पढ़ें, जो उसकी एक हिस्ट्री है, उसका आपको मुकम्मल बायोग्राफी मिलती है। तो यूहन्ना रसूल के बारे में भी बाइबल ने हमें बताया कि उसकी माँ का नाम सलूमी है, उसके बाप का नाम ज़ब्दी है, उसके भाई एक यकूब है जो खुदावंद के रसूलों में शामिल है। और इसके बारे में एक और बड़ी अहम चीज़ है कि ये खुदावंद के सबसे करीबी साथियों में हैं, जैसे जिसमें यूहन्ना, यकूब और पतरस, ये तीनों रसूल ऐसे रसूल हैं जो हमें हर जगह पे आगे आगे मिलते हैं। जैसे कि हम चंद मसाले बाइबल में से अगर देखें तो जब खुदावंद ने यायर की बेटी को ज़िंदा किया, मरकस 5 बाब और लूका 8 बाब में उसका जिक्र मिलता है, तो वहाँ पे भी इन तीनों को खुदावंद यीशु साथ लेकर अंदर गए। जब खुदावंद यीशु मसीह को जलाली शक्ल में पहाड़ पर देखा तो उस वक़्त भी यही तीनों रसूल वहाँ पे मौजूद थे, जिसका जिक्र हम मत्ती 17 बाब, मरकस 9 बाब और लूका के 9 बाब में भी देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु की शक्ल पहाड़ पर बदली, जब उसको जलाली रूप में देखा गया, तो ये तीनों शागिर्द उसके गवाह थे। इसी तरह अगर हम लूका 22 बाब और उसकी 44 आयत में देखें तो लिखा है कि इसी शागिर्द ने यीशु मसीह के पसीने को खून के क्या कहना चाहिए कि जब गतसमनी बाग में यीशु मसीह का पसीना खून बन के टपकने लगा, तो ये उसका भी गवाह है।
تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آخری وقت میں جب یسوع مسیح سلیب پر تھے تو اس وقت بھی جو شاگرد وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے وہ یوحنا رسول ہی ہے۔ یہ خداوند کے ہر وقت بہت قریب رہا۔ یہ ہمیں آخری کھانے کے وقت بھی یہ یسوع مسیح کے بالکل ساتھ بیٹھا تھا، لکھا ہے کہ اس نے یسوع کی چھاتی کا سہارا لے کر پوچھا تھا کہ کون ہے جو تجھے پکڑوائے گا۔ تو اسی طرح ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی قبر پر جب یسوع مسیح زندہ ہوئے تو عورتوں نے آ کے رسولوں کو بتایا، تو سب سے پہلا رسول جو یسوع مسیح کی قبر پر پہنچا وہ یوحنا رسول ہی تھا۔ تو ان سب چیزوں سے ہم تھوڑا سا ہمیں اندازہ ہوا کہ یوحنا رسول کون تھا، اس کا بائبل میں کیا مقام ہے۔ اور یوحنا رسول کے بارے میں یسوع مسیح نے لکھا، بلکہ کہا ہے کہ مرکز 13 باب اس کی 17 آیت میں لکھا کہ یہ جو ہے یہ سن آف تھنڈر، یہ تھنڈر کا بیٹا ہے، کہ یہ نیچر کے ساتھ لڑتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے وہ جیسے میں نے پہلے بتائی کہ لکھا ہے کہ وہ رسول جسے یسوع پیار کرتا ہے، جیسے یوحنا کے اسی خط میں 4 باب میں اور اس کی 10 آیت میں لکھا کہ محبت اس میں نہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، بلکہ محبت اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور اپنے آپ کو ہماری خاطر قربان کیا۔ تو یہ وہ اہم رسول ہے جس کو لکھا کلام مقدس فرماتا ہے کہ خداوند یسوع اس سے پیار کرتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی آنر کی بات ہے کہ جب یسوع ہم سے پیار کرتا ہے، جس سے وہ پیار کرتا ہے، وہ اس کے لیے سب سے بڑی آنر والی بات ہے۔ تو ہم یوحنا کے خط کے بارے میں تھوڑا سا آگے بڑھیں تو جیسے اس کی تھوڑی سی ہسٹری یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی سینچری کے آخری سالوں میں سے کہتے ہیں کہ 85 سال کے جب پہلی سینچری 85 سے 95 کے قریب یہ خط لکھا گیا۔ تو یہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری تھی۔ تو آئے ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے پہلی آیت سے، پہلے باب کی پہلی آیت، لکھا اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا۔ اب یہاں پر ایک چیز ہمیں بڑی دیکھنے والی ہے کہ یہ جو خط ہے، جیسے ہم دوسرے سارے خط جو پولس رسول نے لکھے، جو ایون یوحنا کے بھی جو دوسرے دونوں خط ہیں، ان میں بھی اب شروع میں، ہر خط کے شروع میں اور اینڈ میں آپ دیکھیں تو وہ ایک ان کا سٹائل ہے کہ جیسے خط میں لکھتے ہیں کہ پہلے اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ کس کو خط لکھا گیا، جیسے اس نے یوحنا نے بھی دوسرے خط میں لکھا مجھ بزرگ کی طرف سے، کہ اپنی طرف سے وہ کس کو لکھ رہا ہے اس کے بارے میں لکھتا ہے، پھر آخر میں جا کے ان لوگوں کو سلام لکھتا ہے۔ لیکن اس خط کے بارے میں سب سے اہم چیز آپ دیکھیں کہ یہ خط اس طرح کا خط نہیں ہے، بلکہ یہ سیدھا اس نے ایسے جیسے وہ سب مقدسوں کو، سب جو ایماندار ہیں ان کو خدا کا پیغام بتا رہا ہے، ڈائریکٹ بتا رہا ہے۔ اس لیے یہ خط دوسرے خطوں سے بالکل مختلف ہے، اس کا شروع بھی، اس خط کا آخر بھی، یہ ٹوٹل ایک جیسے سرمن دیا جاتا ہے، یہ اس طرح کا خط ہے۔ تو لکھا ہے اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ اس زندگی کے کلام، کس کلام کے بارے میں؟ جس کا ہم ذکر بائبل مقدس میں پہلی آیت سے، پیدائش کی کتاب پہلی آیت میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ یہ اس کلام کی بات کر رہا ہے جس کا ذکر یوحنا نے اپنی انجیل میں بھی کہا کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ یہ اسی کلام کی ذکر کر رہا ہے، اس کلام کا، اس زندگی کا کلام، جسے اگر آپ یوحنا کی انجیل میں دیکھیں تو وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح فریسیوں سے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، کہ یہ ابتدا سے تھا، شروع اس کے وہ زندگی کا کلام ہے جو شروع سے آخر تک ہے، وہ جس کو کہتا ہے کہ اس کلام کی بابت میں تمہیں، زندگی کے کلام کی بابت میں تمہیں بتانے لگا ہوں جو شروع سے تھا۔ اب یہاں پہ کلام جو ہے
وہ جس کا جو کلام کی لفظ لکھا گیا ہے گریک لینگویج میں، وہ ہے لوگوس، LOGOS، جس کا مطلب ہے وہ کلام جو خدا ہم سے کرتا ہے۔ تو وہی کلام جو مجسم ہوا ہے، اس کلام کی بابت وہ ذکر کر رہا ہے۔ کہتا اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا، جو ہمیں شروع میں سے، بائبل کے شروع سے، دنیا کے شروع سے پہلے سے وہ نظر آتا ہے، کہ اس کلام کی بابت کہتا ہے میں تمہیں بتانے لگا ہوں، جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور ہاتھوں سے چھوا۔ اب یہاں پر اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو کہتا ہے کہ جب آدم نے اور حوا نے گناہ کیا، ہم تھوڑی سی بائبل کی ہسٹری میں چلیں تو جب آدم اور حوا نے عدن میں گناہ کیا تو لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی نظروں سے چھپایا، کیونکہ وہ انہوں نے گناہ کیا تھا اور انہیں اپنے گناہ کا احساس تھا۔ تو اس لیے جب انہوں نے خدا کی آواز سنی تو انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی نظروں سے چھپایا، اور خدا کے اور انسان کے درمیان ایک سیپریشن، ایک وچھوڑا آ گیا۔ اور لکھا ہے کہ اب جو انسان اور خدا جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ تو بائبل مقدس بعد میں آگے چل کے میں فرماتی ہے، خدا جیسے آپ کو یاد ہوگا، موسیٰ کو خروج کی کتاب میں 33 باب 20 آیت میں کہتا ہے کہ جب موسیٰ نے خدا سے کہا کہ اپنے آپ کو مجھے دکھا، تو خدا نے موسیٰ سے کہا تم میرا چہرہ دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے؟ اب غور کریں کہ وہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ مجھے دیکھ کے زندہ رہ سکے، کیونکہ انسان گناہ گار ہیں اور خدا پاک ہے۔ اب دونوں کے درمیان ایک ایسی سیپریشن ہے کہ انسان کا خدا کو دیکھنا ناممکن ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ انسان کے لیے بہتر ہے کہ نہ دیکھے، کیونکہ وہ دیکھ کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اس قابل ہی نہیں ہے کہ انسان خدا کو دیکھ پاتا۔ تو اب یہ ناممکن تھا، تو ناممکن کو ممکن بنانے والا خدا ہے، ہم نہیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے اس تک پہنچنے کے لیے، وہ ہم تک پہنچا۔ آگے چل کے ہم عبرانیوں کے خط میں دیکھتے، پہلی آیت میں، پہلے باب میں پہلی آیت میں ہی دیکھتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے، اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے طرح بطرح اور نبیوں کی معرفت کلام کیا۔ کیا کہتا ہے کہ طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا ہے، کیونکہ انسان اس قابل نہیں تھا کہ خدا کو دیکھ سکے، اس کی آواز کو سن سکے۔ بلکہ وہ خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے خدا کی آواز کو، اس گرج کو سنا، تو لوگوں نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تو ہی خدا سے بات کر لیا کر اور ہمیں آگے بتا دیا کر، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں۔ تو انسان اس قابل بھی نہیں تھا کہ اس کی آواز کو ہی سن سکتا، اس کا چہرہ دیکھنا تو دور کی بات ہے، اس تک پہنچنا تو ہمارے لیے بالکل ہی دور کی بات ہے، ناممکن تھا۔ لیکن خدا اپنے نبیوں کی معرفت ان سے کلام کرتا آیا، ان کو بتاتا آیا، ان کو تربیت ان کی کرتا رہا، ان کو فرق طریقے سے اپنی باتیں، اپنی مرضی بتاتا آیا۔ تو جب لکھا ہے کہ آج سے زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، تو جب کیا لکھا کہ زمانوں کا آخر ہوا تو خدا نے اپنے بیٹے کی معرفت ہم سے کلام کیا۔ اور آگے ہم فلپیوں کے خط میں دیکھتے ہیں کہ اس نے لکھا کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسان کے مشابہ ہو گیا۔ اب وہ ناممکن جو انسان کے لیے ناممکن تھا، لیکن خدا نے اس کو ممکن کیا۔ کس طرح کہ خدا نے اپنے بیٹے کے ذریعے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ یہ وہ زندگی کا کلام ہے، کہتا ہے جسے ہم نے سنا، جس کی، جیسے میں نے یوحنا رسول کی معرفت بتایا کہ یہ وہ رسول تھا جس نے سب سے قریب خدا کو
دیکھا، جو اس کی محبت کو، اس کے پیار کو بہت قریب سے اس نے جانا اور دیکھا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہی زندگی کا کلام ہے جسے ہم نے سنا ہے، جسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کہ ہم نے کسی سے سٹوری نہیں سنی. جیسے بہت سے لوگ ہیں، بہت سے مذاہب ہیں دنیا میں، مذہب ہیں جنہیں بہت ساری سٹوریاں، بائبل کی سٹوریاں آپ ان سے بھی سن سکتے ہیں، نام چینج کیے ہوئے ہیں، جگہ لوکیشن چینج کی ہے، لیکن سٹوریاں سملر ہیں. اگر ان سے یہ پوچھو کہ یہ سٹوری کہاں پہ ہے، تو وہ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے، کیونکہ ان کے پاس اس کا کوئی سورس نہیں ہے، کوئی اس کی ہسٹری نہیں ہے، وہ صرف سٹوری بیس ہے. ان کو انہوں نے سٹوری اپنے بڑوں سے سنی، بڑوں نے آگے چلتی آ رہی ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ یہ سٹوری کہاں سے آئی ہے. تو یہاں پر جو کلام مقدس کی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہسٹری بیس ہے، اس کی ہر لفظ کی گواہی ہے. تو وہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے سنا، ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور غور سے دیکھا اور اسے چھوا بھی. یعنی خدا انسانی صورت میں ہم تک پہنچا. وہ ناممکن جو عدن میں گناہ کی وجہ سے دیوار آ گئی تھی، اس دیوار کو گرانے کے لیے خدا خود زمین پر ہمارے لیے آیا. آگے لکھا ہے یہ زندگی ظاہر ہوئی، دوسری آیت، یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ وہ زندگی جو تھی، کیونکہ زندگی دینے والا جو تھا، وہ زندگی ہم انسانوں میں، ہمارے بیچ میں ظاہر ہوئی، اور جس کی ہم گواہی دیتے ہیں، خبر دیتے ہیں تو لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو، تاکہ وہ بھی جانیں کہ زندگی کیا ہے. وہ یوحنا رسول کہہ رہا ہے کہ ہم اس گواہی کو، اس خبر کو، اس خوشی کی خبر کو اپنے تک نہیں رکھ رہے، سب بھائیوں کو، جو خدا میں ہم بھائی ہیں، جو ایک فیملی ہے، وہ اس اچھی چیز ہم ساری فیملی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو وہ اس چیز کو کہتا ہے کہ گواہی دیتے ہیں اور اس ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی. جو پہلے دنیا کی ابتدا سے پہلے خدا کے ساتھ تھی، خدا میں ایک تھی، اور اب زمانوں کے آخر میں جب خدا نے دیکھا ہے کہ انسان کا میرے تک پہنچنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، ناممکن ہے انسان کے لیے، تو خدا نے اس ناممکن کو ممکن کیا اور ہم تک خود پہنچا. اس کی خبر کہتا ہے ہم تمہیں دے رہے ہیں، سب بہن بھائیوں کو، ساری فیملی کے ساتھ، جو مسیحی بہن بھائی ہیں، جو مسیح میں ایک ہیں، ان کو وہ خوشی کی خبر شیئر کر رہا ہے. اگر ہم تیسری آیت میں دیکھتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں تاکہ تم ہمارے شریک ہو. اس خبر، یہ آیت جو ہے بڑی دھیان سے پڑھنے والی ہے. لکھا جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو، اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے. اب اس آیت کو بڑی غور سے پڑھیں، ایک ایک لفظ کو دیکھیں. کہتا اس کی خبر دیتے ہیں، تمہیں بھی اس کی خبر دیتے تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو. اب ہمارے کون ہیں؟ وہ رسول جنہوں نے خداوند کے ساتھ جسمانی طور پر جب وہ زمین پر آئے تھے تو زندگی گزاری. تو وہ ہمارے وہ ہیں، جو یہاں پہ جمع کا لفظ ظاہر ملتی ہے، ہمارے ساتھ، ان رسولوں کے ساتھ کہتا ہے جو خداوند کے پیارے ہیں، جنہوں نے خداوند کو قبول کیا ہے، ان کے ساتھ تم بھی شریک ہو. اب شریک لفظ جو یہاں پہ غور کرنے والا ہے وہ ہے شریک. یہ شریک کا لفظ جو ہے یہ کیا ہے؟ اگر ہم بائبل مقدس میں اس کو دیکھیں تو جہاں پر بھی یہ لفظ شریک ہے، جس کو انگلش میں فیلوشپ کہتے ہیں، لیکن فیلوشپ اس لفظ کو صحیح طریقے سے اس کی گہرائی کو بیان نہیں کرتا. جو شراکت ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کمیونین. جو اس کا اوریجنل لفظ بائبل مقدس میں گریک میں لکھا گیا وہ ہے کوئنونیا، جس کا ترجمہ جو ہے، جو سب سے صحیح اور آسان ترجمہ ہے کمیونین، شراکت، جس کو ہم سانجھے داری بولتے ہیں پنجابی میں، کہ ہم سب ایک ہیں. سیم لفظ اعمال کی کتاب 2 باب
اور 44 آیت میں لکھا ہے کہ جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے۔ اعمال کی کتاب 2 باب 44 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے۔ مثلا جو چیزیں تھیں ان کی، وہ ان میں سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ شراکت رکھتے تھے، سانجھے داری رکھتے تھے۔ کسی کی بھی اپنی کوئی چیز نہ تھی، بلکہ سب کچھ جو ایک میرا تھا وہ دوسرے کا، تیسرے کا، سب جتنے تھے اس گروپ میں سب کی وہ سبھی چیزیں سب کی تھیں۔ تو یہاں پر جو غور کرنے والی بات ہے اور جو مسیح میں ہم سب کو پریولیج ہے، جو خاصیت ملتی ہے، جو اہم چیز ہماری زندگی میں آ جاتی ہے یسوع مسیح کو قبول کرنے میں، وہ کیا ہے کہ کہتا ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، کہ ہماری شراکت جو ہے اس کے بیٹے یسوع کے ساتھ، خدا کے ساتھ اور روح القدس کے ساتھ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ شراکت جو ہے، جب ہم لفظ شراکت کو یوز کرتے ہیں، استعمال کر رہا ہے خداوند یہاں پر، تو کہتا ہے کہ شراکت اب کیا ہے۔ تھوڑا سا شراکت پر غور کرتے ہیں کہ لکھا ہے کہ شراکت جو ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ میرا ہے، میرے پاس ہے، وہ جو میرے ساتھ شریک ہیں، جو میرے سانجھے دار ہیں، ان سب کا ہے۔ جو ذمہ داریاں میری ہیں وہ ہم سب کی ہیں۔ مطلب ہر چیز میں ہم سب سانجھے دار ہیں جب شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ لفظ ہمارے لیے کتنا میننگ فل ہو جاتا ہے، اس کا مطلب کتنا اہم ہو جاتا ہے کہ جب ہماری باپ کے ساتھ جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کے بیٹے یسوع کے ساتھ اور روح القدس کے ساتھ، یعنی جو خداوند کے تینوں پارٹس ہیں ٹرینٹی کے، ان کے ساتھ ہماری شراکت ہو جاتی ہے، ہم ان کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ اس کا ہے وہ ہمارا ہے۔ اب ذرا امیجن کر کے دیکھیں کہ خدا کی طاقت کیا ہے، خدا کن چیزوں کا مالک ہے۔ ذرا امیجن کریں، جتنا ہم سوچ سکتے ہیں خدا اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ جتنا ہم سوچ سکتے ہیں خدا اس سے زیادہ اس کے پاس ہر چیز ہے۔ ہم جن نعمتوں کے لیے ترستے ہیں وہ ان کا مالک ہے۔ جو دنیا جن چیزوں کو ترستی ہے، محنت کرتی ہے، ان کے لیے کوششیں کرتی ہے، کوئی پہاڑوں پہ جا رہا ہے، کوئی اتنا لمبا سفر کر کے کہیں جا رہا ہے کہ میں اپنے رب کی خوشنودی حاصل کروں، وہ لوگ دیکھو جن کے پاس کوئی زندہ امید نہیں ہے، جن کے معبود جن کو وہ مانتے ہیں وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتے تو کچھ اور بات تھی۔ اب وہ مرے ہوئے لوگوں کی پرستش کرنے کے لیے، ان کو پوجا کرنے کے لیے، ان کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کوئی پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، کوئی کدھر تپسیا کر رہا ہے، کوئی اپنے گھٹنے چھیل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ لیکن کیونکہ اگر ان کے معبود زندہ، کہہ لو کہ کہنا چاہیے کہ اگر وہ کچھ کر سکتے ہوتے تو خود نہ مرتے۔ اگر مجھ میں کچھ طاقت ہے کچھ کرنے کی تو میں سب سے پہلے اپنے لیے کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان معبودوں میں جن کو ساری دنیا ڈھونڈ رہی ہے، کوئی کہیں ادھر جا کے، کوئی کدھر جا کے، کوئی اپنے آپ کو دکھ دے رہا ہے، کوئی روزے رکھ رہا ہے، کوئی دعائیں لمبی لمبی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، آپ جانتے ہو کہ لوگ کیا کیا کچھ کر رہے ہیں اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے، جو مردہ ہیں، جن کا کوئی وجود نہیں ہے، جنہوں نے اپنے پیاروں کے لیے کچھ نہیں کیا، ایون اپنے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، وہ خود مر گئے، زمین میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے۔ ان کی خوشنودی کے لیے وہ کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں خدا تک پہنچ پاتے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ خدا خود ہم تک چل کے آ رہا ہے، جو ہمیں مسیحوں کو، ایمانداروں کو دوسرے لوگوں سے چیز جدا کرتی ہے، اہم بناتی ہے۔ مسیحت کرسچینٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، ہمیں اس کے لیے کسی پہاڑ پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں سفر کر کے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں گھٹنوں کے بال، سر کے بال، کیا کیا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دکھ، وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں اس نے خود ہمارے لیے سہ لی، خود برداشت کی سب کچھ اس نے۔ تو ہمیں وہ خود ہمارے ساتھ
शराकत करने को, वो ऑफर कर रहे हैं। हम नहीं, हम हमारी औकात ही क्या है उसको शराकत की ऑफर कर। वो हमारी तरफ हाथ बढ़ा रहा है कि आओ मेरे साथ और हम मिलकर शराकत करें। और जब हम उसके साथ शराकत करते हैं तो सोचो कि हमें क्या कुछ हासिल हो जाता है। जिन बरकतों की लिए आप तड़पते फिर रहे हैं, दुआएं करते फिर रहे हैं, रोजे रखते फिर रहे हैं, गलत लोगों के, झूठे नबियों की, किसी को पापा कहते हैं, किसी को मामा कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, अपने मतलब को उन बरकतों के लालच में, वो खुदा जब आपकी उसके साथ शराकत हो जाती है तो वो आपके पास है, आप खुद उसके मालिक हो जाते हो। कितनी बड़ी, आप खुद देखो, सोचो, इस छोटे से लफ्ज में खुदावंद हमें क्या कुछ दे रहा है कि हमें उसके साथ, जिंदगी के साथ रहने का कह लो कि ऑफर मिल रहा है कि जब हम उसके साथ शराकत करते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, तो हमारी बाप के साथ, उसके बेटे के साथ, रूल कुदस के साथ शराकत, साझेदारी हो जाती है। आप इस लफ्ज को पर गौर करके देखें कि इस आयत में खुदा हमसे क्या कह रहे हैं कि हमारी उसके साथ फेलोशिप है, शराकत है, साझेदारी है। गौर करके देखो, इमेजिन करो, हम उतना इमेजिन नहीं कर सकते, उतना सोच नहीं सकते, हमारी सोच उतनी नहीं जा सकती कि जो जिंदगी का मंबा है, जो सोर्स है जिंदगी का, हम उसके साथ हमारी साझेदारी है। यानी उसके पास जिंदगी है, जब हमारी उसके साथ शराकत है तो हमारी जिंदगी में शराकत हो गई। उसके पास बरकतें हैं, जब हमारी शराकत है तो हमारी उस बरकतों में साझेदारी हो गई। उसके पास जो कुछ है, जिंदगी, हमेशा की जिंदगी में हमारी शराकत, हमेशा की बरकतों के लिए साथ हमारी शराकत। आप सोच के देखो कि जिसके लिए दुनिया तरसती है वो खुद हमें ऑफर कर रहा है कि आओ हम मिलके साझेदारी करते हैं। कितनी बड़ी ऑफर है। अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें तो खुदा कहता है कि पाक हो क्योंकि मैं पाक हूँ। तो यीशु का खून, जब हमारी उसके साथ साझेदारी होती है तो पाक कौन करता है? यीशु का खून, और हमारी उसके साथ शराकत है। हमें खून की बोतलों के लिए, जैसे आजकल आप देखते हैं कि लोग यीशु का खून बोतलों में बेच रहे हैं, कोई तेल बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है, कोई परने बेच रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या, जब हम उनके लिए पैसे खर्च कर रहे हैं जाली खून के लिए, भाई वो कह रहा है सिर्फ शराकत करो, ईमान रखो मुझ पर, उसके बेटे यीशु पर ईमान रखो सिर्फ। और इन सब चीज़ों को आपको इन झूठे नबियों से, झूठे लोगों से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपकी शराकत है, हो जाती है उसके साथ। सिर्फ ईमान रखो, उस ईमान के साथ उसके पास आ जाओ। ये वो प्रिविलेज है जो हमें खुदावंद पर ईमान लाने से, उसके बेटे यीशु पर ईमान लाने से मिलता है। लिखा कि यीशु के शागिर्द जो थे वो भी जब यीशु के साथ साथ 3 साढ़े 3 साल उन्होंने गुजारे, तो वो भी इतना यीशु को जानते नहीं थे, समझते नहीं थे। उनके लिए भी ये एक अजीब चीज़ थी कि जो कुछ वो उनके सामने करता था। तो जैसा यूहन्ना की इंजील में लिखा कि आखिरी खाने के वक्त वो यीशु का फिलिप्स रसूल कहता है कि ऐ खुदावंद, हमें खुदा से मिला, खुदा हमें दिखा। कहता है कि क्या तुमने अभी तक मुझे नहीं जाना? कि जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। कि वो खुदा खुद चल के हमारे पास आता है, हमें उसको जानना है, उसके बेटे यीशु के वसीला से हमारी उसके साथ जो रफाकत है, जो साझेदारी है, वो हो जाती है। तो इस छोटे से लफ्ज़ में हमारे खुदा के साथ हमें वो कुछ मिल जाता है जो सारी दुनिया तरसती है। तो इसलिए इस आयत में गौर करें, बार बार इसको पढ़ें लिखा, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु के साथ है। और अगली आयत में, चौथी आयत में लिखा है, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। कि हमारी खुशी कहता क्या है? कि जो जिंदगी है, जो हमारे पास खुशी की खबर है, जो
ہمارے پاس وہ خزانہ ہے خوشی کا، وہ ہم ساری فیملی کے ساتھ، جو مسیحی فیملی ہے، جو خدا میں ایماندار ہیں، ان کے ساتھ کہتا ہے شیئر کریں۔ اور جب ہم سب ایک ساتھ ایک خاندان کی صورت میں خدا کے پاس آئیں گے، سب برکتیں، سب چیزیں جو ہیں خدا کی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، تو وہ کہتا ہے ہماری خوشی اس سے پوری ہوگی کہ جو سب مسیح میں بہن بھائی ہیں وہ سب خداوند کے ساتھ اس زندگی میں حصہ داری کریں۔ تو آج ہم نے پہلی 4 آیتیں جو ہیں، یا نہ کہ پہلے خاتمے سے پہلی 4 آیتوں میں دیکھا۔ ان آیتوں پر اب پھر غور سے پڑھیں، غور سے اس کو سمجھیں، خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں ان کی سمجھ دے۔ اور یہ جو لفظ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے، اس شراکت، اس پر غور سے دیکھیں کہ خدا ہمیں اس کے ذریعہ سے کتنی بڑی نعمتیں اور کیا کچھ ہمیں وہ دے رہا ہے۔ خدا کی آفر جو ہے وہ کتنی بڑی ہے، اور ہمیں اس کو قبول کرنے کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے بیٹے یسوع پر ایمان رکھنے کی۔ تو باقی جو اس چیپٹر میں اگلی آیتیں ہیں وہ ہم اگلے ہفتے میں اس کو غور سے پڑھیں گے۔ اتنی دیر میں آپ سب اس کو پڑھیں خود بھی، اور اگر کسی میں کے ذہن میں ان کو پڑھتے وقت کوئی سوال ہو ان 4 آیتوں کے بارے میں اور اگلی جو 5 آیتیں ہیں تو ان کے بارے میں، تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، تاکہ ہم اگلے ہفتے اگلے وینسڈے کو جب ان پر غور کریں گے تو پھر ان کے سوالوں کے جواب کو بھی سامنے رکھیں، تاکہ ہم سب مل کر ایک خداوند کے کلام کو سمجھ سکیں۔ خداوند ہم سب کو مسیح یسوع کے نام میں برکت دے۔